كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوما كفار. ان آیات میں سے پہلی آیت کا ترجمہ بیان ہوا تھا، اس تعلق سے باتیں دیکھ لیجیے. تسلسل کے لیے اس کو پڑھا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرمائے الم ترى، کیا تم نہیں دیکھتے، کیف ضرب اللہ، کیسا بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، مثلا ایک مثال، یہ مثال ہے، کلمتن طیبتن، پاک کلمہ، نیک بات، اچھی بات، کشجرتن طیبتن، اچھے پاک درخت کے معنی ہے، اصلها ثابتن، اس کی جڑیں، اصل یعنی جڑ، اصلها ثابتن، اس کی جڑیں ثابت ہیں، نیچے محفوظ ہیں، وفروعها فی السماء، اور اس کی ٹہنیاں آسمان میں پہنچی ہوئی ہیں، توتی اکلها کل حین باذن ربها، اور یہ درخت جب اس کو اس کے رب کا حکم ہوتا ہے تو پھل دینے لگ جاتا ہے. یضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ تعالی مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں. اس تعلق سے 2-3 روز سے باتیں بیان کی گئی ہیں جس میں کلمہ طیبہ بھی آ گیا، اچھی بات بھی آئی، نیک بات بھی آئی. آج جس آیت کو بیان کرنا ہے اس کے نیچے کی ہے، اوپر کلمتن طیبتن کہہ کے اللہ تعالیٰ پاک درخت کی مثال دی، اب نیچے فرماتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور بری بات کی مثال شجر خبیثہ کی طرح، خبیث بات، بری بات، گندی بات، اس کی مثال گندے درخت کی طرح. نشتست من فوق الارض، جس کو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ دیا جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے. ما لها من قرار، اس کو قرار نہیں، اس کے لیے ہمیشگی نہیں ہے.
युसब्बितु अल्लाहु अल्लज़ीना आमनु बिल क़ौलि साबित फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह। और ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला इस बात को बयान फरमा रहे हैं कि उनको कौल साबित के साथ अल्लाह ताला कायम रखता है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। वयुज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला जालिमों को गुमराही में छोड़ देता है। जालिम कौन? हद से बढ़ने वाले को जालिम कहते हैं। इंसान के कुछ हुदूद हैं, उस हुदूद से जरा आगे बढ़ गया तो ये जालिम है। तो ये बुरी बात क्या है और कलिमा खबीस क्या है? कलिमा पाक तो सब आदमी जानेंगे, क्योंकि कलिमा तैयबा पढ़कर ही हम ईमान लाए हैं, मुसलमान हुए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अव्वल कलमे तैयब, पहला कलमा पाकी का, पाक हो। अब ये बुरा कलमा क्या है? तो इससे पहले बड़ी लंबी चौड़ी तशरीह की हुई है इस बात की कि कलिमा तैयबा में अल्लाह ताला अपने नाम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह वो जिसकी सूरत शक्ल नहीं है, अल्लाह वाजिबुल वजूद है, लेकिन मौजूद में रसूलुल्लाह, वजूद वाले, वजूद है सो अल्लाह का और नहीं सो सारी दुनिया, सब मिटने वाले हैं, ये एक ही बाकी रहने वाला है। तो इस वजूद की मिसाल अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कलमा तैयबा में नाम सरकार का आ गया तो एक वजूद है, एक वजूद है। इस दरख्त को पहले फल आते थे, उनका नाम था अंबिया, और इसी दरख्त को फल आते रहेंगे हमेशा के लिए, उनका नाम है औलिया अल्लाह। नबियों का दौर खत्म हो गया, क्योंकि नबूवत खत्म हो चुकी, इसलिए अब जो आएंगे इमाम आएंगे, वली आएंगे, गौस व कुतुब आएंगे, आखिर तक यही आते रहेंगे। अब अगर इसकी और तशरीह करना चाहे तो आखिर में तो उसकी सरकार का जलवा है ही। क्यों? आखिर में सरकार तशरीफ लाएंगे, कैसा आएंगे? महदी आएंगे, ईसा आएंगे, क़ियामत में क़ियामत का सामान होगा। उस वक्त ईसा और महदी दोनों भी तशरीफ लाएंगे, लोग नहीं पहचानेंगे, पहचानने का सामान भी हो जाएगा। महदी हिदायत करते आएंगे, ईसा आएंगे तो इस उम्मत में उम्मती बन के आएंगे, नबी बन के नहीं आ सकते, क्यों? तो नबूवत खत्म हो चुकी, अब नबी नहीं आएंगे। आएंगे तो उनको कैसे पहचानना? बड़ा जो है लंबा चौड़ा बयान है इसका, ये समझने की बातें हैं। आदमी अगर कुछ समझ के सवाल करे तो उसका जवाब दिए तो समझ में आती है, वरना समझाने की कोशिश करें तो बहुत लंबी बात हो जाए। तो मतलब कहने का यह है कि सरकार का वजूद एक शजरे तैयबा की तरह है, इसको फल हमेशा आते रहेंगे। जिस तरह हम मादी दुनिया में दरख्तों को देखते हैं कि हमेशा फल लगता है, तो ऐसे ही रूहानी दरख्त है ये, और इस रूहानी दरख्त को भी रूहानी फल आते रहेंगे। बस अब ये रूहानी दरख्तों के फल पहचाने कौन, उनके पास जाए कौन, उनको समझे कौन? फल आते रहते हैं। अब फल जैसे कि मिसाल तौर पर आम के फल अब लगे हैं, कुछ फल फूल आता है, रोग मारा तो थोड़ा फूल झड़ जाता है, उसके बाद बारीक कैरियां थोड़े रहते, इसको तोते और दूसरे परिंदे जो है छड़ाते, जरा बड़े हुए तो फिर बंदर पीछा करते, फिर उसके बाद कुछ और जो है परिंदे चरिंदे जो है आके उसको जो है उठा लेते, यहाँ तक के उसकी हिफाजत करने वाले हिफाजत करते रहते हैं। आखिर वक्त में उसके जो है शाखा झड़ते हैं। शाख झड़ने से पहले अगर जो है हम निकाले तो वो आम नहीं बनता, पक्का होना। आम अगर पाना है आपको तो उसके शाख झड़ने का इंतजार करना। वो शाख झड़े तो नहीं झड़ती, अपना आप झाड़ छोड़ देता है।
اپنا آپ جھاڑ چھوڑے، وہ شاخہ نکلتے، پھر انسان پہنچتا ہے، پھر وہ اکوڑی لے کر کیا کیا فروٹی مٹی گل لے کے اس کو نکالتے ہیں، پھر اس کو ڈالتے ہیں، اڑی میں ڈالتے ہیں، وہ اڑی میں ڈالے تو اس میں بھی تھوڑے سڑی ہوتے ہیں، کچھ سڑتے ہیں، کچھ گلتے ہیں، کچھ مار لگے سے کچھ یہ وہ سب جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو اس میں سے اچھے نکلتے ہیں وہ انسان کے منہ تک پہنچ جاتے ہیں اور انسان کے پیٹ میں پہنچ کر انسان بن جاتے ہیں۔ وہ جو ہم کھائے ہیں وہی بولنے لگتا ہے، وہی دیکھنے لگتا ہے، وہی سننے لگتا ہے، وہی طاقتیں آ جاتی ہیں انسان کی۔ تو دنیا کی ہر غذا، دنیا کی ہر شے کی یہ آرزو ہے کہ میں انسان تک پہنچوں تاکہ انسان بنوں۔ ایسے ہی دنیا میں کچھ چیزوں کی ایسی خواہش ہے کہ انسان تک پہنچوں، لیکن باخدا انسان تک پہنچوں، تاکہ اگر میں اس کے اندر پہنچ جاؤں، وہ عبادت کرے تو گویا میں عبادت کرے جیسا، وہ اگر نیکی کرے تو میں نیکی کرے جیسا ہے، وہ اگر جو ہے اچھائی کرے تو میں اچھائی کرے جیسا ہے، وہ اگر تلاوت کرے تو میں تلاوت کرے جیسا ہے۔ اس لیے اکثر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کو کھلایا پلایا جاتا ہے، ان تک غذا پہنچائی جاتی ہے تاکہ اس کا ثواب بھی ان کو پہنچے جو کھلانے پلانے۔ ایک شجر خبیث ہے، وہ کون ہوگا؟ کون سا درخت ہوگا؟ وہ بھی ایک درخت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے۔ وہ درخت جہاں اس سے پہلے جو شیطان بیان کر رہا تھا، شیطان کی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ شیطان کیا کر رہا تھا کہ میں نے تم کو بلایا، تم میری طرف آ گئے، میرا کوئی قصور نہیں، تم گناہ کرو بلا نہیں، زنا کرو بلا نہیں، جھوٹ بولو بلا نہیں۔ اور سچ تو یہی ہے کہ شیطان نہ جھوٹ بولتا، نہ زنا کرتا، نہ گناہ کرتا، نہ کوئی برائی کرتا۔ اس سے ایک ہی جو ہے گناہ سرزد ہوا ہے کہ وہ آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ باقی کسی صحن خانے میں ڈھونڈیں گے تو آپ شیطان نہیں ملتا، شراب خانے میں ڈھونڈے تو نہیں ملتا، زنا کے اڈوں میں نہیں ملتا، کسی مقام پر نہیں ملے گا۔ اس واسطے ایک شاعر نے کہا ہے، کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، اور فعل بد تو خود کرے لعنت دھرے شیطان کو۔ تو شیطان بول رہا ہے اے اللہ میں ان کو کیا بولا، کچھ ایسا کرو ویسا کرو بولا، حالانکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو خدا کی ذات میں اپنے آپ کو شریک کر رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں، میں کب بولا میں خدا کی ذات میں شریک ہوں، میں خدا کی برابری کرتا ہوں، میں تو آج بھی اس کو سجدہ کر رہا ہوں۔ شیطان کیا کر رہا ہے؟ آج بھی اس کو سجدہ کر رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کا سجدہ اللہ کے پاس قبول نہیں، ہزار سجدے کرے ہوں گے لیکن اللہ کے پاس قبول نہیں۔ تو وہ ایک شجر خبیث ہے، یہی شجر خبیث وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کے زمانے میں آدم کو کہا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تم اس درخت کے نزدیک مت جاؤ، وَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم ظالم ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ حد سے بڑھ جائیں گے۔ بس وہ نزدیک آیا، پھسلایا، جنت سے نکال دیا۔ تو مثال کے طور پر کہنے کا یہ ہے کہ روحانی طور پر جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہمیشہ کے لیے قائم ہے، ایسے ہی شیطان کے ہمیشہ موجود ہے۔ عام طور پر تو یہی کہتے ہیں آدم علیہ السلام کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، ختم ہو گئے، ان کی خبر بنا دی گئی۔ آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے سب جو ہے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد اولیاء اللہ آئے، ان کی درگاہیں بن گئی، خبریں بن گئے، سب بن گئے۔ یہ شیطان مرا کیا نہیں مرا؟ اگر شیطان مر گیا تو اس کی خبر کہاں ہے؟ کہاں کا دفن کرے اس کو؟ نہیں سمجھ میں آتا، شیطان کو نہیں سمجھے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولیں۔ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود کے شر سے نکل کر، شیطان مردود کے شر سے نکل، زبان سے بول رہے ہیں، حالانکہ
اعوذ افعلو کے وزن پر ہے، یعنی اس میں فعل چھپا ہوا ہے. جو عمل کر کے عملی طور پر شیطان سے نکل کر خدا کی پناہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. اور جو پناہ میں چپ زبانی بولتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں، اس کی کوئی بات کا جو ہے حساب ہی نہیں. تو اس کی مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایک بری بات کی مثال ہے، یا یوں کہو کہ ایک بری بات کا ایک درخت ہے، بری باتوں کا ایک درخت ہے. اور وہ درخت کیا کرتا ہے؟ نکست من فوق الارض ما لها من قرار. بری باتوں کو جب کدے اچھڑ دیا جاتا ہے. دنیا میں جتنے بھی آئے تھے برے شیطان کے کارندے، شیطان کے ایجنٹ جتنے بھی آئے تھے، چند دن انبیاء کے مقابلے میں رہے، اکھاڑ دیے گئے. چند دن اولیاء اللہ کے مقابلے میں رہے، اکھاڑ دیے گئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء کو بھی تکلیف پہنچی اور اولیاء اللہ کو بھی تکلیف پہنچی. کیوں پہنچی؟ اس لیے کہ اللہ کی یہ سنت قدیم ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجا تو نہیں پہچان سکے اور اولیاء اللہ کو بھیجا تو بھی نہیں پہچان سکے. وہ آتے ضرور ہیں، ولی سے کبھی دنیا خالی نہیں رہی، اس لیے کہ ولی کے خاطر ہی اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، زمین سے اناج اگاتا ہے، اور اسی کی خاطر ساری دنیا جگمگاتے رہتی ہے. اب رہا یہ کہ اس کے گزر جانے کے بعد البتہ جو ہے اس کی کرامتوں کا چرچا ہوتا ہے، ان کی باتوں کا چرچا ہوتا ہے، اور بس گنبدہ منتے ہیں، فاتحہ ہوتے رہتے ہیں، دھوم دھڑاکے ہوتے رہتے ہیں، اپنے نفس کے تھوڑے کنتے رہتے ہیں، کچھ روحانی کنتے رہتے ہیں. کوئی کسی غرض سے، کوئی کسی غرض سے، کیا تو بھی اپنے اپنے ساز و سامان کرتے رہتے ہیں، اپنے جو ہے اعمال کرتے رہتے ہیں، اپنے طریقے پر کرتے رہتے ہیں. مگر سچ یہ ہے کہ بری بات کو اللہ تعالیٰ اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، ہمیشہ اس کو قرار نہیں ہے. کیسا بری بات کو اکھاڑ کے پھینکتے ہیں؟ ہم فصل بوتے ہیں، ہم فصل پیرتے ہیں، زمین میں کچھ بھی ڈالتے ہیں تو گھاس اپنا آپ فصل سے اونچا ہو جاتا ہے، اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ہم دنیا میں اللہ والوں کو، اپنے بندوں کو، خاص بندوں کو دنیا میں بھیجتے رہتے ہیں، ان سے زیادہ اونچے ہو جاتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کو اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے. جب اکھاڑ کے پھینک دیے جاتے ہیں تو وہاں سمجھ میں آتا ہے اللہ والے موجود. ما لہا من قرار، ان کو کسی قسم کا قرار نہیں ہے، ان کو ہمیشگی نہیں ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو قول ثابت کے ساتھ اس دنیا میں زندہ بھی رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو جو ہے انعامات سے نوازتا ہے. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں ظالموں کو اللہ گمراہ کرتا ہے. اللہ گمراہ نہیں کرتا، یہ گمراہی میں رہتے ہیں، ان کو گردن پکڑ کے نہیں لاتا بلکہ چھوڑ دیتا ہے. ظالموں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، ان کو زبردستی سے کسی آدمی کا سر جھکا تو نماز نہیں ہوتی. آدمی کا سر بھی جھکنا، سر کے ساتھ دل بھی جھکنا، جو دل سے نہیں جھکا اس کی نماز کوئی. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو. اب آگے فرماتے ہیں وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو انسانوں کی بھلائی چاہتا ہے، ان کو پاک پیدا کیا اور پاک ہی رکھنا چاہتا ہے. مگر یہ ناپاکی کی طرف جاتے ہیں تو پھر ان کو چھوڑ دیتا ہے. اور پھر ظالموں کو کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ کافروں کو کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ گمراہی میں ان کو پلٹاتا کیوں نہیں اللہ نے زبردستی نہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا، علم دیا، سمجھ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایت کرنے والے وجودوں کو بھی بھیجا. اب تم چاہو تو ہدیناہم نجدین، اما شاکرا اما کفورا، دونوں راستے ہم بتا دیے ہیں. یہ دوزخ کو جانے والا ہے، یہ جنت کو جانے والا ہے. نہیں، اب مزہ ہے نا اس میں. دوزخ کے راستے میں مزہ آ رہا ہے سردست، اس واسطے ادھر چلے جاتے ہیں. جنت کے راستے میں دیر کے بعد مزہ ملنے والا ہے، لیکن جو ہے اس کا یقین نہیں کرتے. اور پھر اللہ والوں کی باتوں کا یقین کون کرے؟ شیطان چونکہ سردست جو ہے
حاضر کا مزہ بتا رہا ہے، اس واسطے اس کی طرف پڑھتے ہیں. یفعل اللہ ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے اب بھی اور آئندہ بھی کرتا رہے گا، ما یشاء، جو چاہتا ہے. جو چاہتا ہے سے مطلب اللہ تو برا چاہتا ہے بندوں کا، اللہ تو بندوں کا نیک ہی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تو بندوں کو اچھا ہی کرنا چاہتا ہے، لیکن بعض بندے ایسے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے چلے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے الم ترى الی الذین بدلوا نعمت اللہ ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے. مثال کے طور پر دنیا میں اگر جو ہے پیسہ، روپیہ، دولت، کھانا پینا، صحت اگر جو ہے اچھی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ دیا نہیں سمجھتے، بلکہ یہ دولت ہم کمائیں، یہ چیزیں ہم جمائیں، اپنے طور پر جو ہے بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ ناشکرا پن کرتے ہیں. اور اللہ کی کا تو اصول ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر شکر کرو تو تم کو اور زیادہ دیتا ہوں. اگر تم شکر کرو تو اور زیادہ دیتا ہوں، اور کفر کرو تو ذرا سامنے کا مزہ ہے، اس کے بعد بات کرتا ہوں. پھر وَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور یہ گمراہی کے گھر کی طرف اور تباہی کے گھر کی طرف اپنی قوم کو لے جاتے ہیں. جہنم یصلونہا، جہنم میں ان کو پہنچا دیا جاتا ہے. بئس القرار، اور وہ بری جگہ. دنیا میں جتنے برے جگہ ہیں انسان جانتا ہے، برا آدمی بھی جانتا ہے کہ یہ بری جگہ ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہاں جا کے بیٹھتا ہے. بری جگہ کو بری جانتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہاں جاتا ہے. کیوں؟ اس کو مزہ لگا ہوا ہے، اس کی غذا وہاں بنی ہوئی ہے. اور سچ تو یہ ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرنا چاہا اس پر، تو اس کو اچھی جگہ پہ لاتا ہے، بری جگہ سے نکال کر اچھی جگہ پہ خود اس کو لاتا ہے. اچھی جگہ جنت کے جو ہے محل ہیں، جنت کے جو ہے مجالس ہیں، اور بری جگہ دوزخ کے مجالس ہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور بناتے ہیں اللہ کے برابری میں لوگوں کو، اور لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. قل، کہہ دو ان کو تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، تھوڑا سا مزہ چک لو، تمتعوا بولے دو، تھوڑا فائدہ اٹھا لو، آخر کو تمہارا ٹھکانہ دوزخ، آخر کو تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. قل لعبادی الذین آمنوا، کہہ دو میرے بندوں سے، قل کہہ دو لعبادی میرے بندوں سے، الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے ہیں، یقیموا الصلاۃ نماز کو قائم کریں، وینفقوا مما رزقناہم اور جو کچھ ان کو ملا ہے اس میں خرچ کریں، سرًا و علانیہ چھپا کر اور علانیہ، ظاہر اور پوشیدہ خرچ کریں. کیوں بول رہا اللہ تعالیٰ؟ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، کہ ایک وقت آنے والا ہے نہ اس وقت خرید و فروخت باقی رہے گی اور نہ کوئی دوست باقی رہے گا. ایک دن آنے والا، کون سا دن آنے والا ہے؟ اس دنیا سے کچھ کرنے کا دن آنے والا ہے. نہ دوست ساتھ دینے والا ہے، نہ دولت ساتھ دینے والی ہے، نہ اولاد ساتھ دینے والی ہے، کوئی ساتھ دینے والی ہے. جو ساتھ دینے والے ہیں اس کی ناشکری کر رہے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے 3 دوست ہیں، 3 ساتھی ہیں، 3 بھائی ہیں. اس میں سے سب کو واپس چلے جاتے، 2 واپس چلے جاتے، تیسرا جو چھوٹا بھائی انہیں ساتھ دیتا ہے. ایک ہے دولت، جس کو جھوٹ بول کر سچ بول کر اونڈی سیدھی حرکتیں کر کے کماتا ہے، وہ مرتے وقت انہیں گھر میں رہ جاتے ہیں. اس کے بعد دوست احباب رشتے دار، ماں باپ بیٹے بچے کیا کہیں سب اس کو خبر تک لاتے، وہاں چھوڑ کو چلے جاتے.
تو اس وقت جو ہے مثال دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کی بات ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ مرنے والا اپنے اس دوست سے پوچھتا ہے کہ میں نے تجھے بڑی محنت سے کمایا، بہت جان فشانی سے، بہت پسینہ بہایا، کتنے وقت جھوٹ بولا، کتنے وقت سچ بولا، کیا کیا پنچاتاں کرا، سب کرا، وہ تم میرا ساتھ دینا چاہیے، بڑا بھائی ہے تو سرکار بولے بڑا بھائی ہے۔ وہ بڑا بھائی جو ہے بلاتے ہیں اس کو، بولتے ہیں کہ میں تیرے واسطے کیا کیا نہیں کرا، تو بولے تو سب کرا لیکن میں تیرے ساتھ دینے کے قابل نہیں، تو میرے ساتھ دینے کے قابل نہیں، بس تیرے دم تک، تیرے ہوش رہنے تک میں تیرے ساتھ ہوں۔ بعض وقت تو ایسا ہوتا ہوش رہتی ہے لیکن دولت نکل جائے۔ اور دوسرے وہ ہیں جو رشتے دار ہیں، باپ بچے ہیں، اولاد ہے، ان کو پیش کیا جاتا ہے، تو اس وقت کہتے ہیں کہ میں تمہارے واسطے کیا کیا نہیں کرا، تم کو کھلایا پلایا پالا پوسا پرورش کرا، وہ کرا ہے کرا، سب صحیح ہے، مگر کیا کام کریں گے ہم، تمہارے کیا کام آئیں گے، ہم تمہارے کام نہیں آ سکتے، اب تو تم کو 10 من مٹی کے نیچے چھپا دینا ہے۔ آخر میں جو ہے چھوٹا بھی رہتا ہے، وہ جو ہے نماز روزہ زکوٰۃ خیرات کچھ اللہ کے راستے میں سروں و علانیہ ظاہر طور پر جو خرچ کیے تھے، پوشیدہ طور پر چھپا چھپا کر جو اللہ والوں کو دیے تھے، اس کو جو ہے بلا دیا چھوٹا بھائی اب تمہارا کیا حال ہے، تو میں تو تیرا آخرت تک ساتھ دوں گا، تو نے چھپا چھپا کر مجھے دیا، خیرات کیا، لیکن یہ چھپا کر جو دیا تھا وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا، جو تو دیا وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچا دیا، اب میں تیرا ساتھ دوں گا، اگر کوئی عذاب آئے گا تو میں سامنے بڑھ کر روکوں گا اور کہوں گا کہ یہ مجھے علانیہ طور پر خرچ کیا ہے، دوسرا کہے گا کہ یہ مجھے چھپا کر جو ہے خرچ کیا ہے، یہ ایسا کیا ویسا کیا ہے، پھر نماز آئے گی کہے گی کہ کسی انداز سے بھی پڑھا ہے لیکن نماز پڑھا ہے، روزہ آئے گا کہے گا کسی انداز سے بھی لیکن جو ہے عبادت کیا، ایسی چیزیں۔ ایک واقعہ شاید جو ہے ایک بڑے بزرگ کا ہے، حسن بصری کہتے ہیں لوگ، لیکن جو ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑے جو ہے زبردست جو ہے نگوں کے بیپاری تھے، ہیرے جواہرات بیچتے تھے، وہ ہیرے جواہرات لے کر جو ہے ہمیشہ بادشاہوں کے دربار میں جاتے۔ ہیرے جواہرات کون خریدیں گے؟ غریب آدمی، فلیام پھوک کرنے والا، ناگر مارنے والا ایسا لیتا ہے، وہ تو دولت مند آدمی لے گا، وہ دولت جس کے پاس بیکار دولت پڑی ہوئی ہے، ایسے عشرت کرنے والے وہ، یعنی تو بادشاہ خریدنے۔ پھر اتفاق سے ایک بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور وہ اپنے جو ہے ہیرے جواہرات وغیرہ بتانا چاہتے تھے، وزیر کے توسط سے کہنا نا، سیدھا بادشاہ کے پاس کر دیا، وزیر کے پاس گیا اور بولے کہ بادشاہ کے پاس جو ہے نا ایسے ایسے بہترین ہیرے جواہرات لے کر آنا، تو وزیر بلا دیتے، اب آج تو نہیں ہوتا اور کل بھی نہیں ہوتا، آپ ہمارے مہمان رہ جاؤ، لے گا بادشاہ ایسی چیزوں کا خواہش مند ہے، لیکن آج اور کل ایک کام ہے، آپ بھی ہمارے مہمان رہیے، کام ہو جائے گا۔ تو کیا کام ہے؟ تو بادشاہ کا ایک بیٹا مر گیا تھا اور اس کی برسی، آج اور کل آپ ہمارے ساتھ رہیے، کھانا پینا کیا کیا ہے ساری چیزیں ہمارے دل میں رہیں گی، وہ جو کچھ آپ کے جو ہے طور طریقے ہیں آپ کے مرتبے کے لحاظ سے آپ کو ٹھیک ہے۔ مختصر یہ کہ دوسرے دن بادشاہ جو ہے نکلا، جلوس نکلا، جیسا سندل نکلتے ہیں وہاں سب نکلے، بڑے سوار چاؤ ساں بندو خاں مٹی دور ناچنے والے گانے والے بجانے والے کیا کیا ہے سب جو ہے، فوج سپاہی پولیس، وہ علماء مشائخین عالماں فاضلاں شاعراں سب نکلے، نکل کر سیدھا جو ہے دور کانتوں کی جو ہے اس کی گنبد بنی ہوئی تھی، خبر بنی ہوئی تھی، ڈیرا لگا ہوا تھا، وہاں پہنچے، اب بادشاہ رک گیا ہے، کچھ لوگ گئے جا کے واپس آئے، پھر دوسری ٹولی گئی واپس سے، یعنی پہلے عام لوگوں میں سے کچھ لوگ گئے اور واپس آئے رعایا میں سے، اس کے بعد جو ہے کچھ
عقلمند لوگ، دانشور لوگ، کچھ علم والے، کچھ فلسفی، ایسے لوگ جو ہے گئے واپس. کچھ شاعر لوگ گئے، وہ شاعراں جا کے واپس آ گئے. اس کے بعد امیراں گئے، واپس آ گئے. وزیراں گئے، واپس آ گئے. پھر اس کے بعد فوج گئی، سلامی دے کر واپس آ گئی. کیا کیا ایسا سب ہو گیا. اب بادشاہ جو ہے، میں اپنے وزیر اعظم کے اور سب کے جو ہے گیا تو ان کو ساتھ لے گیا. ان کو یہ ہیرے جواہرات بیچتے گئے تھے، ان کو جو ہے ساتھ لے گیا. وہاں جا کر اب بادشاہ اپنی زبان کھولتا ہے، کہتا ہے اے میرے پیارے بیٹے، خبر کو مخاطب کر کے بولو، اے میرے پیارے بیٹے، آج تجھے مر کر اتنے دن ہو گئے، ہم تیری خبر پر حاضر ہیں. اور یہ سب جو آئے ہیں اس لیے آئے ہیں کہ اگر تجھے بچانا ہوتا تو رعایا کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھے، مگر تیرے بھی چھوڑنے والا چھوڑنے کو تیار نہیں تھا. عام آدمی بولنے کے بعد کچھ عقلمند آئے، کچھ علماء آئے اور عالموں نے کہا کہ ہم بھی اپنی جان کی قربانی دیتے، لیکن ہماری قربانی بھی کسی کام کی نہیں. موت نے تجھے چھوڑا نہیں، تجھے اس نے پکڑا کہ ساری دنیا جس کے قبضے اس لیے رکھنی. علماء اپنے انداز سے جو ہے بڑے زبردست جو ہے فصیح بلیغ الفاظ جو ہے استعمال کر کے واپس آ گئے. پھر اس کے بعد شاعر آ گئے، انہوں بولے ہم اپنی شاعری سے اس موت دینے والے کا دل بہلاتے اور تجھے چھڑا لیتے، مگر کیا کرنا، ہماری شاعری بھی وہاں کام آنے والی ہے. اس کے بعد امیراں گئے، وزیراں گئے، دولت مند گئے. اس کے بعد فوج گئی. بولے اگر فوج سے تجھے بچانا ہوتا تو ہم فوج سے لڑ کر اپنی جانیں قربان کر کے تجھے بچا لیتے، لیکن کیا کریں، معاملہ اس کے ساتھ ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اب بادشاہ آیا اور کہہ رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، اگر میں بھی اپنی جان، یہ ہیرے جواہرات، یہ سارے موتی منگے سب دے کر بھی اگر میں جو ہے تجھے بچانا چاہوں تو میں نہیں بچا سکا. ایسے ویسے الفاظ دے دیے. یہ سوچ سن کر ان کے دل پر اثر ہوا، کیونکہ وہ ہیرے جواہرات بیچنے کو آتے نہیں. انہوں نے بولے کیا کام کیے دنیا. ہوا وہ واقعہ اپنے طور پر، یہ واقعہ اپنے طور پر بادشاہ نے اپنے بیٹے کے لیے کہہ دیا، لیکن اثر ہوا ان کے دل پر. آئے واپس، سارے ہیرے جواہرات کو خیرات کر کے فقیر بن کے نکل گئے. آج تک زندہ ہے، آج بھی ان کا نام لیا جا رہا ہے، رحمت اللہ علیہ پکارا جا رہا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو لوگ علانیہ طور پر کھلم کھلا یا چھپا کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دن آتا ہے تم کو یہ چھوڑنا ہے، ابھی سے چھوڑ دو تو کیا فرم، سب خیرات کر کو لنگوٹی مار کو جا کو ڈھونڈ لینا، فقیر بن جانا. فقیر دل سے بننا. اگر ہر آدمی اپنے پاس کی ساری دولت خرچ کر کے فقیر بن گیا تو زکات کون دینا؟ کمانے والے دینا پڑے گا، کچھ دولت والے ہی دینا پڑے گا. ایک فرض ہے اسلام کا، نماز کے بعد زکات، زکات کے بعد وہ حج، جہاد، وہ ساری چیزیں، یہ کون تکمیل کرے گا؟ تو معلوم ہوا کہ جو آدمی کماتا ہے وہی خرچ کرتا ہے. اور یہ خرچ کرنے کی بات اللہ نے کیوں بول رہے ہیں علانیہ؟ تو کیا پیسہ دولت روپیہ ہی خرچ کرنا عبادت ہے؟ نہیں. آدمی اگر جو ہے اپنے وقت کو بھی خرچ کرے، نماز کے لیے وقت، علانیہ نماز جماعت سے بھی پڑھو، علانیہ پڑھو اور چھپا کر پڑھو. رات میں ایک 2 رکعت نیند ہوشیار ہوتے کے ساتھ ہی اٹھے، ایک کونے میں جا کر سجدے میں سر رکھ کے دعا کرو، شاید اس وقت قبول کرنی. اللہ دیکھتا ہے کہ اپنے نرم گرم بستر کو، بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، نیند کو قربان کر دیا، آنکھ کھلتے ہی میری یاد آ گئی اس کو اور سجدے میں سر رکھ کے رو رہا ہے. سرکار کا طریقہ ہے.
علامہ اقبال کہتے ہیں عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر میں. عطار فرید الدین عطار ہو رومی ہو مولانا روم راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گئے. جو سحر سے پہلے اٹھ کر سحر کے وقت اٹھ کر آنسو بہاتا ہے اس کی محبت میں اس کو سجدہ کرتا ہے کہ یہ عشق پیدا ہونا چاہیے. کیسے کہ عشق نباشت خدا راضی نہیں 1000 سال عبادت کنت نمازی نہیں. لوگوں کو پتہ نہیں کہ نماز تو یہ سب ہیں نہیں بتونی کی نماز بعض ایسے ہیں یہ کیا ہے ریاکاری کی نماز ہیں بتونی کی نماز ہیں. ارے بتونی کی نمازیں ہیں تو اس کے بھی 2 طریقے ہیں. چھوٹوں کو بتا کو سکھانے کے واسطے بتانا جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے کے واسطے بتانا جو پڑھ رہے ہیں ان کو ساتھ لے کر پڑھنا. جماعت میں آئے کیا معلوم ہماری نماز قابل قبول ہے یا نہیں ہے. ہم سب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اللہ میاں گمپا گتا ہماری بھی نماز قبول کر لے. شاید ہماری نماز شاید ہماری عبادتیں اس قابل نہ ہوں کہ قبول ہو جائیں مگر اللہ کے پاس تو ایسا ہے کہ جماعت کی جماعت کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. ایک ایک چن کو نہیں لیتا. ہم عام چن کو لیتے نہیں پیاز چن کو لیتے ہیں ویسا نہیں لیتا. ٹوکرے کا ٹوکرا اٹھا لیتا ہوں. ایک اللہ والا جماعت میں موجود ہے سارے کے سارے قبول ہے. جیسے کہ واقعات کوئی دفعہ سنا چکے ہیں ایک آدمی کی وجہ سے سارے لوگوں کا حج قبول ہوا حالانکہ انہیں حج کچھ نہیں گئے. حج کو گئے نہیں ہو. حاجی جو ہے واپس ہو رہے تھے تو فرشتے ان کے خواب میں باتیں کریں. انہوں نے دیکھا کہ جو فرشتے آئے ہیں باتیں کریں کیا میاں آپ کے اپنے کتنے حج کو آئے تھے 21,000 اتنے لاکھ آئے تھے ایسا ہے پھر حج سب کا قبول ہوا ہے اس کا بھی قبول نہیں ہوا. ارے کوئی حج قبول نہیں ہوا تو اتنے لوگ آئے تو پھر کیا کیسا کرنا یہ حج قبول نہیں ہوا مگر ہوا قبول. مگر یہ حج کو آئے سے لوگوں کو قبول نہیں ہوا. جو حج کو نہیں آئے تھے وہ درجی ہیں کہاں کے رہتے ہیں ان کا نام بتا ان کی. ارے حج کو نہیں آئے ان کی وجہ سے حج قبول ہوا. ہاں ان کی نیت تھی آنے کی مگر نہیں آ سکے. کیوں نہیں آ سکے تو بہرحال تفصیل گفتگو کیا نام ہے ان کا کہاں رہتے ہیں کیا ہے بتا سب سن لیے. صبح کو اٹھے انہوں نے بولے چلو ہم بھی حج کو جاتے ہیں ہمارا بھی قبول نہیں ہوا. جس کے طفیل میں ہمارا حج قبول ہوا ہے اس سے ملیں گے. چلے نکلے آ کے پہنچے السلام علیکم حاجی صاحب بولے تم بڑے میں حج کو نہیں گیا حج کو نہیں گیا. مگر یہ بھی سنو کہ آپ کے طفیل میں سب کا حج قبول ہوا ہے تم کون سا عمل کرے تم کون سا ایسا عمل کرے ہیں جس کی وجہ سے تم کو بھی حج کا ثواب ملا ہے اور سب حاجیوں کا حج قبول ہوا. انہوں نے بولے کچھ بھی نہیں ہے. ایک بیوہ مردار مرغی اٹھا کو اندر لے کے جا رہی تھی بغل میں چھپا کر. میں اس کے پیچھے پیچھے رہا. دو طریقے سے واقعہ بیان ہو رہے. انہیں گھر میں جا کو پکانے کی تیاری. میں نے پوچھا بیوی یہ کیوں لے جا رہی ہو تو یہ بات تم کیوں مجھ سے کیوں پوچھتے ہو یہ راز ہم سے کیوں کھلواتے ہو. بہرحال عمدہ سیدھا کہتے پوچھے لیے. میں کہنے لگی کہ ہم 3 دن کے بھوکے ہیں اور ہم کو مردار کھانا حلال ہو گیا ہے لہذا بچوں کو کھلانے کے لیے میرے گھر کو پولیس مزدور اٹھا کے لے گیا. انہوں نے بولے بیوی یہ پھینک دے خدا کی قسم تو یہ مت کھا نہ اپنے بچوں کو کھلا. پھر ہم جی کر کیا کریں گے. گھر کو گیا اور جو کچھ میں سرمایہ حج کے لیے رکھا تھا وہ لا کر اس کے حوالے کر دیا. نیت تو کی حج کی اگر وہ میں اس کو نہ دیتا تو اس خرچے سے میں آ سکتا تھا لیکن اللہ دل کو دیکھنے والا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم اللہ تعالیٰ صورتوں کو اور عمل کو نہیں دیکھتا بل اللہ ينظر الى قلوبکم ونیاتکم بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو تمہاری نیت کو دیکھتا ہے.
نیت کیا ہے یہ دیکھو، نیت صحیح ہے، وہی کلمہ خبیث ہوتا ہے، وہی کلمہ ہے، کلمہ طیبہ بھی ہے، کلمہ خبیثہ بھی۔ بہرحال مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کے ساتھ ہمیشہ بولیں گے انفقوا، خرچ کرو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وقت خرچ کرنا، وقت بڑی نعمت، وقت ہے وہ گزر گیا پھر ملنے والا نہیں، روپیہ چلے گئے تو جائے گا تو پھر آئے گا، دولت اگر چلے جائے گی تو پھر آئے گی، دنیا کی اور چیزیں چلے جائیں گی تو پھر آئیں گی، لیکن وقت جب چلا جاتا ہے تو پھر واپس آنے والا ہے۔ اس واسطے میں ایک جو ہے میرے کو پہلے بلاتے تھے کہاں بھی کسی کی سالگرہ میں کچھ بولو وہ بولو یہ بولو بولے تو کچھ بولتا تھا، ایک جگہ سالگرہ میں تفریح کرو، اچھی بات ہے۔ میں بولا بھائی یہ بچے کی 60 سال عمر ہوں گی، 100 سال عمر ہوں گی، ایسا کچھ جو ہے کر کو یہ گاٹھیاں ڈالو۔ آپ کا یہ طریقہ تھا، وہ چھلے ڈالتے تھے، وہ کیا بھی کرتے تھے، ہم بولے اس کو گاٹھیاں ڈالو۔ منیمم اس کی عمر جو ہے 65 سال 70 سال، اور سال کے گاٹھی کھولتے چلنا تو عمر بڑھتے جاتی کہ گھٹتے جاتی؟ عمر بڑھ رہی بولتے لوگ، بڑھتی نہیں گھٹتے جاتی۔ 60 سال عمر کی جو ہے گارنٹی لگا لیے کہ 60 سال جیے گا، حالانکہ کوئی پیٹنٹ بات نہیں ہے کہ ہم 60 سال ہی جیئیں گے، کل مر سکتے ہیں پرسوں مر سکتے ہیں، 60 سال گنتے لگا لیں۔ انہیں سال کو جو ہے سالگرہ میں جو ہے یہ گرا بولے تو گاٹھی بولتے ہیں، سال گرا یہ گاٹھی کھلا، کھولتے کھولتے 5 سال باقی رہ گئے، 4 سال باقی رہ گئے، اب 2 گاٹھیں باقی ہے بتائیے۔ ہم مرنے کا ہے تو یہ سب چھوڑنے کا ہے، تو یہ گھر چھوڑنے کا ہے، یہ بیوی بچوں کو چھوڑنے کا ہے، یہ ساری دنیا کو چھوڑنے کا ہے، یہ کس کو دینے کا ہے؟ آدمی کے اندر کیسے پیدا؟ اگر سال گرہ میں آدمی گرا کھولتا چلا، اس واسطے مومن کے لیے صرف عمر رضی اللہ کا فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب کر لو تمہارا حساب دیے جانے سے پہلے۔ شام کو سوتے وقت سوچنا 24 گھنٹے گزرے ہمارے مغرب سے وہ مغرب تک، یہ صبح سے یہ صبح تک یہ گزرے، کتنا وقت ہم نے اللہ کے لیے خرچ کیا، کتنا وقت ہم اپنی نفس کے لیے خرچ کی، کتنا وقت 3 وقت بنانا، 8 گھنٹے اللہ کو دینا، 8 گھنٹے اپنی ذات کو، اور 8 گھنٹے مخلوق کی خدمت میں، بیوی ہے، بچے ہیں، وہ ہے، یہ ہے، سب کو لگا نہیں۔ یہ نہیں مطلب کہ جو ہے فقیر بن کو ادھر نکل جاؤ حبوط لگا کے، ایسے فقیر نہیں بننا ہے، دل سے فقیر ہونا اللہ کی طرف ہو گیا۔ تو وقت بھی جو ہے انسان کی بڑی دولت ہے، اگر آدمی اوقات کو اپنے صحیح طور پر صرف کرے تو اس کا مزہ کچھ ہو گیا، اور جو اپنے اوقات کا پابند ہوتا ہے، اپنے اسرار کو چھپائے رکھتا ہے، اپنی باتوں کو جو ہے پھیلائے رکھتا ہے، تو اس کے لیے نعمت ہی نعمت ہے۔ خود بخود دل بولتا ہے، اندر سے دل قبول کرتے ہیں اس بات کو کہ آج اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، کل اتنے گھنٹے جو ہے اللہ کے واسطے دیا تھا، آج اتنے گھنٹے اللہ کے واسطے دیا ہو تو کیا سجدے مارتے جانا۔ علم میں تو سجدے بھی کام کے نہیں، پہلے علم حاصل کریں، قرآن کی تلاوت ہے، نمازوں کی پابندی ہے، نیکوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت ہے، یہ تمام چیزیں 8 گھنٹے میں کر لیں، سب نماز آئے یہ وہ سب ملا کے، اب اس کے بعد باقی وقت رہتا ہے تو کچھ خدمت ہے اللہ تعالیٰ لگایا ہے، کن کے کیا کیا کرنا ہے، حقوق ادا کرنے کے ہیں وہ بھی ادا کرنا ہے، اور 8 گھنٹے اپنے واسطے رکھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، ہگنا ہے، متنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، ضروریات زندگی ہیں، پھر اس میں سونا ہے، ان کو سوئے بغیر آدمی جو ہے خوشحال نہیں رہ سکتا، وہ کر لینا۔ اگر نہیں سبھی ہم 24 گھنٹے اس میں جو ہے صبح سے شام تک ہلیا کرتے رہے، شام تک جو ہے وہ کرتے رہے، رات کو سوئے تو بھی پھر وہی عادت رکھ لیتے،
ایسا نہیں ہونا چاہیے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کچھ سوچتے رہتا ہے، ایک ہوتا ہے خواب، ایک ہوتا ہے خیال. آدمی سوچتے رہا، خواب میں وہی دکھتا ہے، خواب اور خیال انسان کے لیے. تو خیر مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں قل عبادی الذین، کہو میرے بندوں سے. تو اس کے جو بندے ہیں یہ عمل کریں. قل عبادی الذین آمنوا، ایمان والے بندے جو میرے بندے ہیں ان کو بولو کیا یقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کریں. صلاۃ کے معنی نماز، صلاۃ کے معنی جماعت، صلاۃ کے معنی دعا، صلاۃ کے معنی قربانی. صلاۃ کے بہت سے معنی ہیں. اب صلاۃ عربی لفظ ہے، نماز فارسی لفظ ہے. صلاۃ کے معنی نماز ہی نماز ایسا نہیں ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ میں ابھی صلاۃ کرتے ہیں. معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں آواز ہے خف یا محمد ان ربک یصلی، حیران محمد تمہارا رب نماز پڑھ رہا ہے. وہاں نماز کا ترجمہ کرتے ہیں. اللہ میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ میں نماز پڑھا تو اللہ میں نماز پڑھا تو پھر اس کی امامت میں سب لوگ نماز پڑھنا پڑتا. وہ کیا ہے؟ حقائق اس کے اندر پوشیدہ ہے. اور پھر صلے کہتے ہیں قربانی کے لیے. تو جو آدمی اپنے نفس کی قربانی پیش کرے گا وہ حقیقی قربانی ہے. بکرے قربان کرنا، جانوروں قربان کرنا تو آسان ہے، جیسے پیسے رہتے پیسے دیے آیا قربان کرے چلتے چلتے. لیکن اپنے خیالات کو قربان کرنا، اپنے پرانی چیزوں کو قربان کرنا، اپنی پرانی زندگی کو قربان کرنا اور نئی زندگی کی ابتدا کرنا. یعنی مادی زندگی کو چھوڑ کر روحانی زندگی کا. مادی زندگی کو چھوڑے تو روحانی زندگی کیسا ہوتی ہے؟ یہ مادی زندگی کچھ روحانی زندگی بنانا. یہ نہیں کہ سب چھوڑ کے جو ہے ہاتھ میں پیسے لے کو بیٹھ گئے ہیں، کس کو ہم دیتے نہیں جان دیتے نہیں، ویسی کرا تھا کہتے کرتے. فقیری میں بہت بڑا مزہ ہے، فقیری میں اللہ ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے. وہ تو انہیں کیا کرا، وہ بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، نکل گیا فقیری. اب کیا فقیری کو منگو کھانے لگے. منگو کھاتے 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 ایک روز اتفاق سے وہ کب تک رہیں گی بیوی گھر میں، انہوں نے اپنے ماں باپ پاس چلے گئے. پھرتے 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 بیوی جہاں تھی میں جو ہے گھر کو پہنچا گئے. کیوں مائی کچھ اللہ کے نام پر وہ تو اندر کی آواز پہچانی میں بولی ہمارے میاں بٹو کی آواز کرتے کیا شاہ صاحب ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس ہے تو کیا کچھ کر دینے ہے؟ ہماری سب ہے. بولے آٹا ہے میرے پاس، تمام مرچی ہے، نمک ہے، فلاں ہے، بسا ہے، لکڑا ہونا تو وہ بھی ہے. باہر نکل کو لکڑا کا ایسا ماری کے اوپر فقیری کے جورو چھوڑنے میں چلے. سارا دنیا کا سامان تو تیری جھولی کے اندر موجود ہے. ضرور کر دیے تو فقیری ہو گئی. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں چیز دنیا از خدا غافل دکھے میں خماشو نقرہ و فرزند دوں. دنیا کس کو کہتے ہیں؟ چیز دنیا. دنیا کیا ہے؟ از خدا غافل بدن، خدا کو سے غافل ہو کر تم کیا بھی کام کرو. نماز بھی پڑھو تو دنیا سے، خدا سے غافل ہو کر نماز اللہ بولے اچھی خیرت پڑھنا تاکہ لوگ خوش ہو کر دنیا کر دینا، میری نوکری ہمیشہ بحال رہنا اور لوگ میری تعریف کرنا یا میرے کو دعوت دینا یا جو ہے کچھ بھی اندر جو میں جیسے خیالات پیدا ہو گئے جو دنیا ہو گئی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آدمی دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ دنیا کو اپنی مٹھی میں رکھنا اور اللہ کو اپنے دل میں رکھنا. محبت الہی کو اپنے اندر رکھنا، حب الہی اپنے اندر رہنا، دل میں اس کا جلوہ رہنا اور ہاتھ سے دنیا آتے رہنا جاتے رہنا، آتے رہنا جاتے رہنا. تو اس واسطے اللہ میاں بول رہے ہیں کما کے جو ہے اللہ کے. اب خرچ کرو کیوں بول رہا ہے اللہ میاں؟ خرچ کرو اس واسطے بول رہا ہے
آدمی جہاں خرچ کرتا ہے وہاں اس کا دل لگ گیا. کھیت خریدا, ہمیشہ خیال آتا ہے جانور آئیں کی کیا ہے کہ وہ فلاں کیا ہے کہ چوری ہوئی کیا ہے کہ موٹر خریدا, ادھر گئی کی ادھر گئی کی, وہ ہوا کہ یہ ہوا کہ کوئی کیا بھی ہوتے رہتا ہے. دکان ہے تو دکان خیال آتے رہتا ہے, گراہک آتے کہ نہیں کی گراہک سو بھاگ کو جاتا ہے کہ کیا تمہیں ہونے دیے گیا, کیا پیسہ ہے تو پیسے کا خیال آتے ہیں, وہاں سے ادھار آنے کا ہے, اس کو دینے کا ہے, اس کو لینے کا ہے, سب خیالات آتے ہیں. تو مطلب یہ کہ جہاں آدمی پیسہ لگایا دل لگ گیا ہوں. بیوی کو پیسے خرچ کو کر کو لاتی, بچوں کے اوپر بھی کچھ خرچ کرتے ہیں, محبت ان سے ہوتی ہے. ورنہ ہمارے بچوں سے بڑھ کو دنیا میں بہت سے خوبصورت بچے ہیں, بڑے بڑے حافظاں ہیں, عالماں ہیں, اخلاق والے ہیں, سب ان کو کچھ بھی نہیں دیتے. انہیں اپنے بڑے بچوں کو آتے تھیلی میں جو چھپا چھپا کر کے لے جائے. رستے میں ایک اچھا بچہ ملا تو تھیلی میں نکال کے اس کو دینا کہ نہیں. اب بچوں کو آستے تو نہیں, تو یہ بچہ سامنے اچھا ہے اس کو دینا کہ نہیں, اپنے بچوں کو آستے لیے. تو فطرت بتاتی ہے انسان کی کہ اپنے سے جس کی نسبت ہے اس کو دیتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی اس سے جس کی نسبت ہوتی ہے اسی کو روحانی نعمت دیتا ہے. ہم پہ کو مما رزقناکم, خرچ کرو, تم نسبت پیدا کرو, دیتے جاتا. نہیں میں بہت پڑھا لکھا ہوں, میرے کیوں نہیں دے رہا ہوں, نسبت نہیں ہے. بہت اچھی قرات پڑھ رہا ہوں مگر میرے کو ایسا نہیں ہو رہا, نسبت نہیں ہے تمہاری. نسبت سے سب کچھ ملتا ہے, نسبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ملتا. نسبت سے ہی ساری چیزیں نسبت سے طے ہونے والی ہیں, اور نسبت اگر نہیں ہے تو کوئی کام ہی نہیں. اس لیے بزرگان دین نے نسبت کو بڑی جو ہے